فاتحہ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الاللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ مولا کے سلامت و سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے، السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل، السلام علیک یا سار اللہ وابن السار، السلام علیک یا وطر اللہ الموتور، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ مجالس کی آج چھٹی گفتگو ہے، اور مسلسل جو ہماری گفتگو جاری ہے وہ تاریخ ہدایت اور خاندان رسالت کے موضوع پر۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری بات چل رہی ہے مسلسل اس موضوع کے اوپر
हज़्म मामूल रोज़ाना की तरह आयत का तर्जुमा, उसके बाद अपने मौजू पर आते हैं। परवरदिगार आलम खालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु, पैगंबर याद कीजिए उस वक्त को कि जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया था, बिकलिमातिन, चंद कलिमात के जरिए से, फ़अतम्महुन, तो इब्राहीम ने उन इम्तिहानात को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार लिया था। जब ये इम्तिहानात गुजार लिए इब्राहीम ने, तो फिर खुदा ने क्या कहा? काला, खुदा ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम अब हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने जा रहे हैं। जब इमाम बन गए, ओहदा मिल गया, एक स्टेटस मिल गया, उसके बाद इब्राहीम के दिल में तमन्ना जागी। इब्राहीम ने सवाल किया कि परवरदिगार, काला व मिन ज़ुर्रियती, ये जो ओहदा इमामत मुझे दे रहा है, आया मेरी नस्ल में भी जारी करेगा नहीं करेगा? तो परवरदिगार आलम ने भी एक मेयार दिया, एक मिलाक दिया, एक क्राइटेरिया बता दिया कि इब्राहीम याद रखो, अगर तुम्हारी ज़ुर्रियत में आदिल लाते रहेंगे, तुम्हारी ज़ुर्रियत में इस इमामत को जारी करता रहूंगा। कोई एक भी जालिम हुआ, मैं तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमामत को नहीं रखूंगा। बस शर्त क्या हो गई कि इमाम को आदिल होना चाहिए, हम बताते आ रहे हैं। तो इमाम का काम क्या होता है? इमाम का काम होता है हमें बताए नबी कैसा होता है, हमें बताए अल्लाह कैसा होता है। अल्लाह भी हमें इमाम ने बताया और रसूल भी हमें इमाम ने बताया कि रसूल होता क्या है। अगर रिसालत पूछनी है तो इमामत के दर पे आना होगा, अगर तौहीद पूछनी है तब भी इमामत के दर पे आना होगा। तो दोनों चीजें हमसे अच्छी कोई बयान नहीं कर सकता, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो रिसालत हो, क्योंकि अली को मालूम है कि रसूल क्या करते थे, अली को मालूम है रसूल खाते किस तरीके से थे, अली को मालूम है रसूल चलते कैसे थे, अली को मालूम है रसूल इबादत किस तरह करते थे। अगर रसूल की इबादत जाननी है तो अली के पास आना होगा। अगर ये जानना चाहते हो कि रसूल चलते किस तरीके से, तब भी अली के दर पे आना होगा। अली बताएंगे रसूल की खुसूसियात क्या थी। तो हमसे अच्छी तौहीद भी कोई नहीं बता सकता और हमसे अच्छी रिसालत भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम उस ओहदे के साथ जुड़े हुए हैं कि जो ओहदा खुद रिसालत से जुड़ा हुआ है, तौहीद से जुड़ा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किस तरीके से इमाम ने हमें बताया कि खुदा क्या है। बहुत ही आसान अल्फाज में मौला ने 2 जुमलों में समझा दिया कि खुदा है क्या। जब एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, छठे सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम की खिदमत में आकर कहता है कि मुझे ये बताइए कि इंसान कितना मुख्तार है और कितना मजबूर है। सवाल किससे किया जा रहा है ये ज़हन में रखिएगा। तौहीद भी इमाम ने हमें बताई, रिसालत भी इमाम ने हमें बताई। ये बताइए कि इंसान कितना मजबूर है और कितना मुख्तार है। सवाल किससे हो रहा है कि जो खुद खुदा से जुड़ा हुआ है उससे सवाल किया जा रहा है। कहा कि बताइए इंसान कितना मजबूर है, कितना मुख्तार है। मैंने मौला ने कहा कि अपने एक पैर को उठा, उसने एक पैर को उठा लिया। मौला ने कहा कि अब दूसरा पैर को उठा। कहने लगा मौला मैं गिर जाऊंगा, मैं एक पैर उठा सकता हूं। मौला ने 2 जुमलों में समझा दिया, पर जितना तेरा पैर उठ रहा है उतना अख्तियार है, और जो दूसरा पैर जमीन से नहीं उठ रहा इतना मजबूर है।
جملوں میں میرے مولا نے سمجھا دیا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے اور انسان مجبور کتنا ہے۔ ایک اور روایت اب سنیے، چھٹے سرکار ہی کے پاس ایک شخص آیا، دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، اب آ کر اعتراض کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ امام ہی نہیں جو لوگوں کے سوالات کے جواب نہ دے سکے۔ بھائی ہم امام اسے مانتے ہیں کہ جو لوگ اس کے در پر آیا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے۔ علی نے تو ہر کسی کے سوال کا جواب دیا ہے، چاہے دشمن آیا علی نے جواب دیا، چاہے اپنا در پہ چل کے آیا تب بھی علی نے جواب دیا ہے۔ تو علی کا کام ہی یہی ہے، خدا کا علم علی کے پاس ہے تو علی بتائے گا۔ اب یہی علی کا بیٹا امام صادق علیہ السلام کے پاس بھی جب دہریہ آیا، محمد وآل محمد، کہا کہ مولا یہ بیان فرمائیے، آیا جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے کے اندر اونٹ کو سمو دے؟ سوال عجیب ہے۔ آج کے دور میں کسی سے سوال کیجئے آپ، یہ شاید اس کے ہاتھ میں جو بھی ہوگا نا وہ آپ کو کھینچ کے مارے گا۔ سوال عجیب و غریب سوال، لیکن مولا نے جب یہ سوال سنا ہے اس کا جواب بھی مولا نے اس کے ذہن کے مطابق دیا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ذہن کو پڑھ کر جواب دے دے، جو بتا دے آپ کے باطن میں کیا چل رہا ہے۔ امام نے جواب دیا، غور سے سنیے گا، امام نے جواب دیا، میرا خدا تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک اونٹ کو انڈے میں سمو دے، لیکن انڈے میں طاقت نہیں ہے اونٹ کو اپنے اندر جگہ دے دے۔ اس انڈے میں صلاحیت نہیں ہے، خدا تو کر سکتا ہے۔ ایک بحث آتی ہے عقائد کے اندر، علم عقائد میں، کہ خدا محل ذاتی کو انجام نہیں دیتا۔ جو ذاتاً ایک چیز محال ہوتی ہے، جو ایک چیز مشکل ہوتی ہے، خدا کبھی بھی اس کو انجام نہیں دیتا، کیونکہ خدا حکیم ہے، حکمت سے خالی کوئی کام خدا انجام دے ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن مولا نے پھر بھی جواب دیا کہ تو میرے خدا کی بات کر رہا ہے؟ میرا خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو مولا نے دو جملوں میں توحید کو سمجھا دیا۔ اب اور آگے بڑھیے، بات ہماری چل رہی ہے امامت کے اوپر، مسلسل آپ گفتگو سن رہے ہیں، امامت کے اوپر چل رہی ہے ہماری گفتگو۔ ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم امام اس کو مانتے ہیں جو خدا کی جانب سے آیا ہو، یعنی خدا نے اس کا انتخاب کیا ہو، من جانب اللہ جو آیا ہو اس کو امام مانتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، لوگوں میں سے اگر کسی نے ایک کو چن لیا وہی امام ہے، وہی خلیفہ ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص کھڑا ہو درمیان سے اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اچانک اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ غور کیجئے گا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام خدا کی جانب سے منتخب ہوتا ہے، اور وہاں کا عقیدہ کیا ہے کہ امام کو اگر لوگ بھی انتخاب کر لے وہ امام اور خلیفہ بن جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ان کے برخلاف ہے۔ اگر کوئی ایک شخص درمیان سے کھڑا ہو جائے اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ضروری کیا ہے اس کے لیے کہ معجزہ دکھائے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ معجزہ دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرف سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ امام کے لیے ضروری نہیں ہے خدا کی جانب سے آئے، کیونکہ اگر مان لیتے کہ امام وہ ہوتا ہے جو خدا کی جانب سے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معجزہ دکھائے۔ یہ معجزہ دکھاتے کس طریقے سے دکھاتے؟ ان کے گلے پڑ جاتی بات۔ لہذا کیا کیا؟ انکار کر دو، نہ ماننا پڑے گا نہ معجزہ دکھانا پڑے گا۔ لیکن ہمیں ایک قوم نظر آئی ہے جو آگے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں، ہم معجزہ بھی دکھائیں گے۔ معجزہ دکھایا، کیا دکھایا؟ کبھی درزی کو اپنے گھر پر بلوا کے دکھایا، یہ معجزہ۔ کبھی رضوان جنت چل کے آ رہا ہے، یہ معجزہ۔ کبھی ستارے کو اپنے گھر پر بلا کر بتایا، یہ معجزہ۔ کبھی سورج کو غروب ہوتے ہوئے روک کر دکھایا، یہ معجزہ۔ اگر یہ بھی کہہ دیتے، دعویٰ کر دیتے ہم خدا کی جانب سے ہیں، تو لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کے در پر جا
کر بیٹھ جاتے کہ وہاں تو ستارے آ رہے ہیں، اس کو منگوا کر دکھاؤ، وہاں تو درد آ رہا ہے، اپنے در پر بلا کے دکھاؤ، وہ تو سورج کو روکنے میں قدرت رکھتے ہیں، تم بھی سورج کو روک کر دکھاؤ تو ان کے گلے پڑ جاتی بات۔ تو اگر یہ گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی حسین کا بابا علی علی ابے کا گھر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی میرا حیدری۔ تو آپ نے سنا، ستارہ بلا کے دکھاؤ، رضوان جنت کو بلا کر دکھاؤ، کپڑے جنت سے منگوا کر دکھاؤ، جاتے ہوئے سورج کو غروب میں ڈوبنے سے بچاؤ، اس کو روک کر دکھاؤ۔ اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا کرتے، کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو بیچارہ میدان سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کو نہ روک سکے، وہ غروب ہوتے وہ سورج کو کیا روکے گا؟ جو بیچارہ میدان سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کو نہ روک سکے، وہ غروب ہوتے ہوئے سورج کو کیسے روکے گا؟ روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر مجھے بہرحال یہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہاں پر ابھی نعرہ لگایا آپ نے نعرے کا جواب کیا دیا؟ یا علی مدد۔ دنیا کو اس پر بھی اعتراض ہے، کبھی کہا کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو رسول کی حدیث سنیے گا اور یا علی مدد کا جواب سنیے گا کہ یا علی مدد کہنے کا جواب کیا ہے۔ رسول کی ایک حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جنت میں محشر میں شکایت کریں گی۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک مسجد شکایت کرے گی کہ مجھے بنا دیا گیا تھا لیکن میرے اندر نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا تھا، تو لہذا یہاں میسیج بھی ہے، رسول اکرم میسیج دے رہے ہیں، مسجدوں کو ویران مت رکھیے، نماز پڑھنے آئیے۔ یہاں پر ایک اور جملہ آپ سنیے، بہترین عزادار وہ ہے جس کا عقیدہ بھی بہترین ہو، عمل بھی بہترین ہو۔ بھائی عمل بھی دکھانا ہے، صرف عزاداری کافی نہیں ہے۔ اچھا نمازی ہی عزادار ہوتا ہے، اچھا عزادار ہی نمازی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے جو شکایت کرے گی؟ مسجد۔ دوسری چیز قرآن، پروردگارہ ان کے گھر میں موجود تھا، مٹی میں اٹ رہا تھا، اوپر تاکچے پر رکھا ہوا تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ قرآن شکایت کرے گا۔ قرآن بھی پڑھا کیجئے، روزانہ 50 آیتیں، امام صادق کے قول کے مطابق روزانہ 50 آیتیں کم از کم تلاوت کر کے سوئیں، کم از کم قرآن کی 50 آیتیں پڑھ کے انسان سوئے۔ آخری چیز کیا ہے؟ ایک عالم دین شکایت کرے گا، پروردگار میں ان کے محلے میں موجود تھا، کوئی مجھ سے سوال کرنے نہیں آتا تھا، کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آتا تھا۔ تو 3 چیزیں محشر میں شکایت کریں گی۔ پہلی چیز ہے مسجد، شکایت کرے گی۔ دوسری چیز ہے قرآن، شکایت کرے گا۔ تیسری چیز ہے عالم دین، شکایت کرے گا، پروردگار انہوں نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کیا، یہ لوگ میرے اندر آتے نہیں تھے، قرآن کہے گا مجھے پڑھتے نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، اگر اس کو اس مقصد میں استعمال نہ کیا جائے شکایت کرے گی۔ تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں، علی کو خدا نے مشکل کشا بنایا ہے، اگر ہم علی کو نہیں پکاریں گے علی محشر میں شکایت کرے گا۔
محشر میں علی شکایت کریں گے، پروردگار انہوں نے مجھے پکارا نہیں تھا، تو نے حلال مشکلات بنایا تھا، مجھے تمام لوگوں کا مشکل کشا بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے مجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا یاری مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں تو یقین ہے علی کے اوپر، اگر علی کو مدد کے لیے پکاریں گے علی آئے گا، اگر آپ جس کو مانتے اس کو پکارے آ کر دکھائے۔ ایک اور جواب سن لیجیے آپ، یہ میں قرآن سے آپ کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوا جو ہے وہ، جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب جبرائیل آئے تھے، حل لک حاجہ یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم جلنے والے ہیں، ابراہیم آگ میں موجود ہے، سب سے بڑی آتم منجنیق کی آگ۔ جبرائیل آئے کہا کہ حل لک حاجہ یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا ہے تو مگر تجھ سے نہیں، اپنے خدا سے ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسی کو لے لیتے ہیں اور ہماری یالی مدد پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو پکارتے کیوں ہو؟ کہا کہ ابراہیم نے بھی تو جبرائیل کو واپس کر دیا تھا، ابراہیم نے مدد طلب نہیں کی تھی، ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگی تھی، تو ان کے لیے جواب یہ ہے، ہمیں ذرا یہ بتائیے جبرائیل کو خدا نے مشکل کشا بنایا تھا کیا؟ اگر مشکل کشا بنایا ہوتا، ابراہیم کو بھی معلوم ہے کہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے، اگر علی کی ذات ہوتی ابراہیم مدد کو لے لیتے۔ ابراہیم نے جو واپس کیا ہے یہ ثابت کر دیا کہ جبرائیل مشکل کشا نہیں تھا، اس وجہ سے واپس کر دیا۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد کی طرف۔ تو علی یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یہ عبادت ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ حدیث پیش کی تھی، آج دوسرے زاویے سے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کیا تھی؟ النظر الى علی عبادہ وذکر علی عبادہ وحب علی عبادہ۔ یاد کیجئے گا، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں سوال کروں گا یا رسول اللہ، اگر کوئی اندھا ہو، علی کو نہ دیکھ سکتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ رسول کو خیال تھا ممکن ہے کوئی نابینا ہو، اگر علی کو دیکھے تو رسول اللہ نے خیال کرتے ہوئے اس شخص کا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی آگے بڑھ کر بیان کیا، وَذِكْرُ عَلِيٍ عِبَادَةً، اگر وہ علی کا ذکر بھی کرے گا تو عبادت میں زندگی گزارے گا۔ کہ یا رسول اللہ مشکل آپ نے آسان کر دی، ذکر کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یا تو زبان ہونی چاہیے، یا کان ہونے چاہیے، یا ذکر کر سکے یا ذکر سن سکے۔ یہ دو اشخاص ہیں، دو شخص ہیں جو ذکر کو سن سکتے ہیں، اور جو بولے وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس زبان ہی نہ ہو، کسی کے پاس کان ہی نہ ہو، تو اب رسول خدا نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا ہے تاکہ ایک شخص آنکھیں نہیں رکھے گا، وہ ذکر کر لے گا۔ اگر ذکر کرنے کے لیے نہ اس کے پاس زبان ہے نہ اس کے پاس کان ہے تو اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہ دل میں علی کی محبت کو رکھ لے، حب علی عبادہ۔ گرامی، علی کا نام یہ ہے، اس وجہ سے ہم امامت کا عہدہ رکھتے ہیں، اور اسی علی نے ہر طریقے سے ہدایت کی ہے۔ اس کو دیکھو تو عبادت ہو رہی ہے، سنو تو عبادت ہو رہی ہے، ہر طریقے سے عبادت ہو رہی ہے، اور یہ عبادت کرنا یہ خود خدا کی جانب لے جایا کرتا ہے، یہ خود ہدایت ہے۔ یہ پہلو ہے تاریخ ہدایت کا کہ علی کے ذریعے سے ہر اعتبار سے ہدایت مل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کل جو ہماری بات شروع ہوئی تھی آج دوبارہ وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہم نے بات جو کل شروع کی تھی وہ یہاں سے شروع کی تھی
کہ شجر طیبہ کی دو جڑ، ایک جڑ کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک جڑ کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے ابو طالب ہے کون؟ کل میں نے بیان کیا تھا کچھ ابو طالب کے حوالے سے، آج کچھ قرآن کے ذریعے سے کہ ابو طالب ہے کیا قرآن کی نگاہ میں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ابو طالب کے لیے، الم یجد کے یتیمن فآوا، اے محمد، خطاب ہو رہا ہے رسول اکرم سے، اے محمد کیا تم جب یتیم تھے ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، اے محمد جب تم یتیم تھے کیا تمہاری پرورش ہم نے نہیں کی تھی؟ عجیب ہے کہ پروردگار پالا ابو طالب نے ہے، تو کہہ رہا ہے ہم نے پرورش کی ہے، پالا ابو طالب نے ہے، تو کہہ رہا ہے ہم نے پرورش کی ہے، اور آگے چل کر اسی سورہ کے اندر یہ بھی کہا، اے محمد جب تم غریب تھے کہ ہم نے تمہیں دولت عطا نہیں کی۔ اللہ اکبر، اسی سورہ کے اندر جا کے دیکھیے گا، اس کی تفسیر کیا تمام مفسرین نے لکھا، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، بھائی جب خدا نے پالا نہیں ہے، خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے پالا؟ خدا نے دولت نہیں دی ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دولت عطا کی ہے جب تم غریب تھے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، پروردگار بتانا چاہ رہا ہے یہ جو ابو طالب نے محمد کو پالا ہے گویا ایسا ہے کہ ہم نے محمد کو پالا ہے، یہ جو خدیجہ نے محمد کو اپنا مال دیا گویا ہم نے دیا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کے یتیمن فآوا، اے محمد جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی، جب آپ غریب تھے ہم نے آپ کو مال عطا کیا۔ اچھا پالا تو فرعون نے بھی ہے موسیٰ کو، مجھے جا کر دکھائیے، کہیں سے لے کر آ جائیے کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہیں پالا، جملے کو محسوس کیجئے گا، کہیں پر نہیں ملتا۔ بھائی نبی کی پرورش ابو طالب بھی کر رہے ہیں، نبی کی پرورش فرعون بھی کر رہا ہے، خدا یا کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے پالا ہے موسیٰ کو؟ لیکن جب محمد کی بات آ رہی ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ محمد ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے۔ دونوں کے فعل برابر ہیں، فرعون بھی وہی کام کر رہا ہے جو ابو طالب نے کیا، ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو نبی کی پرورش کرتا ہے وہ یا تو خود نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے۔ فرعون ولی نہیں تھا تو اس سے پتہ یہ چلا ابو طالب کے فعل کی نسبت جو خدا اپنے سے دے رہا ہے، اے محمد کہ ہم نے تمہیں نہیں پالا، خدا بتانا چاہ رہا ہے ابو طالب کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اگر ابو طالب کو دیکھنا چاہو گے یا تو نبیوں کی صفوں میں ملے گا یا ولیوں کی صفوں میں ملے گا۔ امام حسن حسین کا ننگر دشمن اور منافق کبھی نہیں کہے گا۔ نہیں صحیح کہا انہوں نے، بالکل یہ آپ بہت اچھا نعرہ لگا انہوں نے، منافق کبھی لنگر کھا ہی نہیں سکتا ہے، وہ جو لنگر کھائے گا وہ یہاں سے جا نہیں سکتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، یہ بہت اچھا کہا انہوں نے۔ یہ جو بھی آپ چیک کر کے دیکھیے، لنگر کھلائیے، جس کو بھی اپنا بنانا ہے نا تو چھپ کر کھلا دیجیے، اثر کرے گا، چھپ کر کھلائے اثر کرے گا۔ لنگر کھا کے ہو نہیں سکتا، جو ان کے در کی کھاتا ہے انہی کی گاتا رہتا ہے، انہی کی گائے گا۔ بہرحال بات آگے بڑھی تو خدا نے کیا کہا؟ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ ابو طالب جو تم پال رہے ہو یہ تم نہیں پال رہے ہو، یہ ہم پال رہے ہیں۔ اے محمد یہ جو دولت مند تم بنے ہو یہ خدیجہ نے جو بنایا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ خدا ان کے کاموں کو نسبت دے رہا ہے اپنے کاموں کے ساتھ۔ بالکل اسی طریقے سے جب میرے حبیب نے محمد
مصطفیٰ نے جب کنکریاں پھینکی تھی تو خدا نے قرآن میں یہ کہا تھا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیغمبر یہ کنکریاں جو آپ نے ان کفاروں کو ماری ہے یہ آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہے. خدا محمد کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ معصوم کو نبی کو وہی پالے گا تو یا تو ولی ہو کم از کم یا نبی ہو. تو ابو طالب یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں آج کل، آج تک ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے، عجیب و غریب دلائل ہے نہیں، بس بات کرنے سے مقصد ہے. میرے مولا سے جب سوال کیا نا امام صادق علیہ السلام سے ابو طالب کے بارے میں، کہا کہ آپ کی ابو طالب کے اعمال کا کیا درجہ ہے؟ تو میرے مولا امام صادق نے کیا فرمایا؟ کہا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک طرف پوری امت کے رسول کے اعمال رکھے جائیں اور ایک طرف ابو طالب کے اعمال کو رکھا جائے تو ابو طالب کا پلڑا پوری امت کے اعمال سے بھاری ہوگا. کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ جو نبی کو پال رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے خدا جب ان کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے، یعنی خدا کی نگاہ میں بھی ابو طالب نہ مشرک تھے نہ منافق تھے، عین موحد تھے، توحید پر زندگی کرنے والے تھے. ابو طالب نے بہت احسان کیے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ جب انسان کوئی تحریک چلاتا ہے، کس سیاستدان کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے، ووٹ جب لینا چاہتا ہے، کرسی پر آنا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے غریب بھی میری جانب آ جائیں، امیر بھی میری جانب آ جائیں. دقت کیجئے گا، اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیر بھی مجھے ووٹ دیں، غریب بھی مجھے ووٹ دیں. امیر کو کرسی کا لالچ دیتا ہے، غریب کو روٹی کا لالچ دیتا ہے تاکہ تمام لوگ اس کے پاس آتے چلے جائیں، اس کی گورنمنٹ کو مان لیں. یہ حربہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے سیاستدان کوئی بھی ہو وہ جھوٹے جھوٹے حلف بھی اٹھاتا ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں بھی کرتا ہے. کسی طریقے سے امیروں کو بھی اپنا بنا لوں، غریبوں کو بھی اپنا بنا لوں، اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی ایک تحریک سلطان انبیاء نے بھی چلائی تھی، محمد مصطفیٰ نے بھی چلائی تھی. محمد مصطفیٰ کے بھی دشمن بہت تھے، محمد مصطفیٰ کے بھی بہت سارے خلاف تھے افراد. اب محمد کو مشکلات کا سامنا ہے. اب میرے حبیب خدا کو پروردگار عالم نے خطاب کیا، اے محمد آپ پریشان مت ہوئیے، آپ گلہ نہ کیجئے، آپ نگران نہ ہوئیے. اگر امیروں کو آپ چاہتے ہیں تو ابو طالب کے بازو آپ کو عطا کریں گے، ابو طالب کے ذریعے سے امیروں کو کلمہ پڑھوائیں گے. اگر غریبوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو خدیجہ کی دولت دے کے کلمہ پڑھوا دیں گے. ابو طالب کا اور خدیجہ کا بہت بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر. اب آئیے جو آخری بات ہماری چلی تھی دوبارہ وہیں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ابو طالب کا بیٹا لیا تھا، خدیجہ کی بیٹی لی تھی، دونوں کی نسل میں امامت کو جاری کروا دیا تھا. اب یہ سلسلہ امامت اور تاریخ ہدایت کس طریقے سے آگے بڑھا. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ کی اور میرے مولا علی کی شادی کا موقع آیا. کس طریقے سے یہ شجر طیبہ پروان چڑھ رہا ہے، دو جڑے ابو طالب اور خدیجہ، یہ چلتا گیا یہاں تک کہ میرے مولا تک پہنچا، میری بیوی سیدہ تک پہنچا. اب شادی کا موقع ہے، مختلف رشتے آ رہے ہیں، نہ جانے کون کون دروازے پر آیا.
یا محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجئے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، تاریخ میں نام بھی موجود ہے، بڑے بڑوں کے داماد آئے تھے رشتہ لینے۔ رسول خدا نے کیا جواب دیا جب یہ اپنی دولت کا زام لگا رہے تھے، جتلا رہے تھے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے؟ تاریخ کے جملے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ زمین کی طرف اشارہ کیا، پوری زمین سونے جواہرات سے پر ہو گئی، تاکہ ہمیں تو دولت کا لالچ دے رہا ہے، اگر ہمیں ایک اشارے میں جائے دولت ہماری در پر موجود ہو۔ رسول اکرم نے جواب دیا، کہا کہ سیدہ کی شادی کے اختیار میرے پاس نہیں ہیں۔ عجیب جواب، اگر میری بیٹی کا رشتہ گھر پر آئے، کسی کی بھی بیٹی کا رشتہ گھر پر آئے، کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں؟ معمول ہے، ایک رواج ہے، رشتے آتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، یہ معاشرے کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ رشتہ لے کر آ رہے ہیں، رسول خدا کہہ دیتا نہیں دے رہا میں، لیکن یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی میرا اختیار نہیں ہے؟ جملے کو محفوظ کیجئے گا، اور سیدہ کا مقام دیکھیے گا، سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے یہ، رسول خدا عجب نہیں ہے، جواب دیں، میں مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں، اور سیدہ ہے معصوم، معصوم کی شادی معصومہ کے ساتھ ہوتی ہے، غیر معصوم کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ میں مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، کل ہماری بات جو رکی تھی حدیث قصہ کے اوپر۔ حدیث قصہ بہت بڑا سرمایہ ہے، آج کل کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مصیبت میں ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کیا کیا جائے؟ یہی وہ در ہے کہ اس پر آ کر شفا لے کر جائیے، شفائیں بٹتی ہیں یہاں سے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، علماء بیان کرتے ہیں تین چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ، جب کبھی بھی پریشانی تم پر آ جائے، جب کبھی بھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو کیا کرو؟ تین چیزیں۔ سب سے پہلا کام، اگر استطاعت ہے، اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے دمبا ذبح کروائیے، ساری مصیبتیں چلی جائیں گی۔ اور یہ امتحان کردہ چیزیں ہیں، یعنی میں خود گواہ، 3-4 افراد کو میں نے بتایا، انہوں نے آنسر لیا ہے، رزلٹ ملا ہے ان کو، مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اپنے گھر سے، اپنے ہاتھوں سے گھر میں خون بہائیے، قربانی کیجئے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز، جب بھی پریشانی آ جائے، دیکھیے ہمارا موضوع کیا چلا، تاریخ ہدایت، میں موضوع سے خارج نہیں ہوا ہوں، موضوع کے اندر ہوں اپنے، تاریخ ہدایت ہمارا موضوع ہے، اور تاریخ ہدایت میں ہم نے ثابت کیا ہے جو امامت ہے وہ اہل بیت کے اندر ہے، اہل بیت کے پاس ہے۔ دروس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، دروس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے، آغا کشمیری بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں، اگر تم پریشان ہوتے ہو نا تو ایک تسبیح درود کی پڑھو، یہ درود کی تسبیح سارے طوفانوں کو بہا کر لے جائے گی، ایک درود کی تسبیح۔ اس کے بعد آخری چیز جو آغا نے بیان فرمائی، آغا کشمیری بہت بڑے عارف، آغا بہجت اپنی فرمائشات میں ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ آخری چیز آغا نے بیان فرمائی، کہا کہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو، حدیث قصہ جتنی ہو سکے غروب کے وقت، ایک ہوتا ہے مغرب کا وقت، ایک ہوتا ہے غروب کا وقت، غروب کے وقت میں حدیث قصہ کی تلاوت کرو، باوضو ہو، وضو کر کے ایک جگہ بیٹھو، اگر ہو سکے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور بٹھاؤ، تاکہ اگر وہ اس کے بعد آمین کہیں تو دعا زیادہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اپنے بچوں کو بٹھاؤ، تربیت کرو۔ حدیث قصہ، تو یہی حدیث قصہ فضائل کا سمندر ہے، اسی حدیث قصہ میں جو محوریت ہے جناب سیدہ کی ذات ہے۔ بی بی سیدہ کی چادر بڑی اہم ہے، بی بی سیدہ کی چادر کا مقام بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو کعبہ تیار ہوا، جناب اسماعیل نے تیار کر دیا،
اب اس دور میں کعبے پر کوئی غلاف یا کوئی علامت نہیں تھی، کوئی نشانی نہیں تھی کہ جو لوگ پہچان سکتے کہ کعبہ ہے۔ اب ظاہر پہلی عمارت بنی تھی، لوگ جب اپنے گھر بنانا شروع ہوئے، غور سے سنیے گا، زہرا کی چادر کا مقام کیا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ تیار ہو گیا ہے، انہوں نے بھی کعبے کے طرز پر اپنے اپنے گھروں کو بنانا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جب ایک جیسے گھر بن جائیں گے، معلوم کیسے ہوگا کہ کعبہ کون سا ہے؟ اب جب لوگ آتے تھے کعبے کی زیارت کرنے، کوئی شیطان اس وقت موجود تھا، وہ غلط پتہ دے دیا کرتا تھا، دیکھو یہ فلاں گھر ہے۔ اب وہ بیچارہ سادہ انسان اس کی بات میں آ کر اس کا طواف کرنے لگ جاتا تھا۔ ایک شخص آیا، وہ ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو پتہ بتا رہا ہے کعبے کا، کعبہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال جناب اسماعیل کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، اس کا لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، تب دوڑے دوڑے اسماعیل کے پاس گئے، جناب اسماعیل کی خدمت کہا کہ یا نبی اللہ، لوگ مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ کام کیجئے کہ کوئی علامت اس کعبے پر لگا دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، زہرا کی چادر کا مقام کیا ہے، تاکہ کوئی چادر اس پہ لگا دیجئے۔ تو اس کے بعد سے جناب اسماعیل نے اپنی ماں ہاجرہ کی چادر کو لیا اور کعبے پر نصب کر دیا، تاکہ آج کے بعد جو بھی آئے وہ علامت دے کر اس کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے کہ اس پر علامت لگی ہوئی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، زہرا کا مقام کیا ہے اور ہاجرہ کا مقام کیا ہے؟ زہرا کی چادر کیا ہے اور ہاجرہ کی چادر کیا ہے؟ جس گھر پر، جس بیت پر ہاجرہ کی چادر پر جائے وہ صرف بیت کہلاتا ہے، اور جن اہل بیت پر زہرا کی چادر آ جائے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تو زہرا کی چادر کا مقام یہ ہے، زہرا کی چادر بفضیلت چادر ہے۔ امام حسین، آپ نے واقعہ سنا ہے، معروف واقعہ، صرف چادر پر آنا مجھے آج 2-3 جملے چادر پر سن لیجئے آپ۔ جب رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، حسین چھوٹے تھے علیہ السلام، گئے پشت نبی پر بیٹھ گئے۔ مجھے بتائیے جب مسجد میں داخل ہوئے اجازت لی تھی؟ اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ میں مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا بغیر اجازت کے حسین داخل ہوئے مسجد میں، مسجد نبی کی ہے۔ جا کر پشتے نبی پر بیٹھ گئے، تو ایک ہی وقت میں ایک حسین کے نیچے 3 معراج ہیں۔ رسول صاحب معراج، حسین اوپر ہیں، نماز مومن کی معراج اور سجدہ نماز کی معراج، ایک حسین 3 معراج حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین داخل ہوئے مسجد کے اندر، پشت نبی پر آ کر بیٹھے، آ گئے۔ حدیث قصہ آپ نے پوری سنی ہے۔ جب حسین چادر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو جملے کیا ہیں؟ اتأذن لی ان ادخل معک، اے مادر گرامی کی اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ تو پتہ چلا حسین کا مقام بھی دیکھیے گا، زہرا کی چادر کا مقام کیا ہے۔ حسین جب چادر میں داخل ہو رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، مسجد میں جب آ رہے ہیں تو بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا مسجد نبی اور ہوتی ہے، زہرا کی چادر اور ہوتی ہے۔ برائے عظمت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، بلند سے بلند تر سلام۔ آخری جملہ بیان کروں گا اور آپ کی زحمت ہے تمام، آخری جملہ تقریر کا۔ یہی حدیث قصہ ہے۔ اسی حدیث قصہ میں جب تمام لوگ جمع ہو گئے چادر کے اندر، تو جب سوال کیا جبرائیل نے، یا ربی ومن تحت الکسا، تو جواب کیا آیا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا،
اس میں فاطمہ کے بابا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر لفظ استعمال کیا بنو، بنو جمع ہے، بیٹے تو دو ہیں، یہ جمع کیوں کہا جا رہا ہے؟ عربی میں ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابن، دو بیٹوں کو کہتے ہیں ابنان۔ ابنان کہہ دیتا کہ دو بیٹے ہیں، یہ کیوں کہا کہ بیٹے ہیں؟ اس کا مقصد خدا بتانا چاہ رہا ہے صرف حسن و حسین نہیں ہیں، اور بھی بیٹے ہیں۔ جملہ سنیے گا، اس کا مقصد کیا ہے کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے صرف حسن و حسین چادرگیری سے نہیں ہیں، اور بھی بیٹے ہیں۔ مولوی نے اعتراض کیا، کہا کہ صرف حسن و حسین ہو سکتے ہیں، باقر بھی نہیں ہے اس میں، زین العابدین بھی نہیں ہیں، جعفر صادق بھی نہیں ہیں، موسی کاظم بھی نہیں ہیں، علی رضا بھی نہیں ہیں، مہدی تک کوئی بھی نہیں ہے، صرف حسن ہے اور حسین ہیں۔ یہ اعتراض کیا ہے تو یہ جواب ہے ان کو، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، حسن و حسین موجود تھے، حسن و حسین ہو سکتے ہیں چادر کے نیچے، یہ کیسے آ گئے؟ تو ان سے سوال یہی ہے، بتاؤ آدم سے پہلے جب یہ تمام 14 معصومین موجود ہو سکتے ہیں، کیا آدم کے بعد یہ سارے نہیں ہو سکتے؟ آدم سے پہلے مان لیتے ہو کہ یہ 14 افراد آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے نور 12 امام موجود تھا، نور 14 معصومین موجود تھا۔ اچھا، ان کو اعتراض کچھ اور ہے۔ جناب آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ جناب آدم کو بنا دیا، آدم بنے ہیں مٹی سے، تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ آدم ابن التراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، اور علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں۔ تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے، ان کو مٹی سے مسئلہ ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے انسان جو بنتا ہے وہ 4 چیزوں سے بنتا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ سب کو اعتراض ہوتا ہے، بھائی آدم مٹی ہی سے تو بنے ہیں، صرف مٹی سے نہیں بنے ہیں، آگ بھی شامل تھی، ہوا بھی شامل تھی، پانی بھی شامل تھا، مٹی بھی شامل تھی۔ تو اس شیطان کو ہمیشہ 3 سے محبت رہی ہے، اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا، اس نے پانی پر اعتراض نہیں کیا، اس نے ہوا پر اعتراض نہیں کیا، اگر اعتراض کیا ہے تو مٹی پر کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، جب اس شیطان نے مٹی پر اعتراض کیا تھا خدا نے اسے بھگا دیا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی خدا مٹی کے منکر کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ یاد تو اعتراض اس کو مٹی کے اوپر ہے۔ بس عزادارو آپ کی زحمت ہے تمام۔ اچھے محرم گزر گئی، اور آج جو مصیبت پڑھنی ہے وہ شہزادہ قاسم کی پڑھنی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب امام حسن کو زہر دے دیا جا چکا تھا، مولا بستر پر موجود تھے، جناب قاسم بہت چھوٹے تھے، تو لکھا گیا ہے 1.5 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی۔ 1.5 سال کی عمر میرے مولا حسن نے اپنی زوجہ کو بلایا، ام فروہ کو، کہا کہ ام فروہ میرے پاس آنا۔ میرے مولا حسن نے ایک تعویذ دیا جس میں وصیت لکھی ہوئی تھی، کہا کہ ام فروہ اس تعویذ کو اپنے پاس رکھو، اور یہ تعویذ میرے بیٹے قاسم کے باندھ دینا۔ مولا کے کہنے کے مطابق یہ تعویذ مولا قاسم کے باندھا گیا، کہا کہ اس کو کھول کے مت دیکھنا۔ عزادارو اس یسنا میں عاشور کا دن آیا، شب عاشور آئی۔ اب شب عاشور میں میرے مولا حسین سب کا نام پڑھ کے سنا رہے تھے
कि तुम्हारा नाम भी कल शोहदा में मौजूद है, अब्बास तुम्हारा नाम भी है, हबीब तुम्हारा नाम भी है। एक एक करके तमाम शोहदा के नाम मौला हुसैन गिनवाते जा रहे हैं। कासिम बैठकर ये देख रहे हैं। मेरे मौला कासिम आगे बढ़े, कहा कि चचा जान, क्या कल शोहदा में मेरा नाम नहीं है? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जैसे सवाल किया, मेरे मौला ने कासिम से सवाल किया, कासिम जरा ये तो बताओ कि मौत तुम्हारी निगाह में कैसी है? मेरे मौला कासिम जरा देखिएगा, आले मोहम्मद के बच्चे हैं, जवाब जरा देखिएगा। कासिम कहते हैं चचा जान, अहला मिनल असल, मौत मेरी निगाह में शहद से भी ज्यादा शीरी है। अज़ादारों कासिम ने जब ये सवाल किया था ना कि चचा जान जरा ये तो बता दीजिए मेरा नाम कल शोहदा में है नहीं है, मेरे मौला हुसैन ने कहा कि कासिम तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम्हारे शिशमा है भाई अली असगर का भी नाम है। कहा कि चचा ये बताइए क्या फौज ख़याम में दाखिल हो जाएगी? मौला हुसैन कहते हैं बेटा कासिम फौज ख़याम में नहीं आएगी, असगर को मैं अपने हाथों से फौज के सामने लेकर जाऊंगा, असगर तीरे से शोभा से शहीद किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के खुदा आपको, या अल्लाह परवरदिगार आपको कोई गम न दे। अज़ादारो ये बातें होती रही। अब एक मर्तबा मौला कासिम इजाजत मांग रहे हैं। इजाजत लेने जब भी जाते हैं चचा इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब भी कासिम जाते हैं चचा इजाजत नहीं देते हैं। कैसे इजाजत दे दे? भैया हसन की निशानी है कासिम, किस तरीके से इजाजत दे दे? अजरुकुम अल्लाह। अब एक मर्तबा कासिम अफसुर्दगी के आलम में खैमे के सुतूनों से टेक लगाकर बैठ गए, अपने सर को अपने घुटने पर रखा। अब इसी अवस्था में कासिम को याद आया जब मेरे बाबा बिस्तर पर मौजूद थे, वक्त शहादत था, मेरे बाबा ने मेरे बाजू पर एक ताबीज बांधा था। मेरे बाबा ने कहा था जब कभी भी कोई मुसीबत आ जाए ना तो इस ताबीज को खोल कर देख लेना। अब कासिम के जहन में जब ये आया, कासिम ने अपने बाजू से ताबीज खोला। ताबीज में क्या लिखा था? बेटा कासिम करबला में जब हुसैन नरग़े आदा में गिर जाए तो मेरी वसीयत ये है मेरी जानिब से अपने आप को हुसैन पे कुर्बान कर देना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मौला कासिम ने जब ये ताबीज खोला है तो खुशहाल हो गए। अब मुसर्रत के आसार चेहरे पर नमूदार होने लगे। अब कासिम बढ़ते हुए चाचा की खिदमत में गए। कहा कि चचा जान जरा इस वसीयत को देख लीजिए, इस वसीयत को देख लीजिए। अज़ादारो मक्तल ये लिखता है मौला हुसैन ने जब कासिम के ताबीज को देखा, उसमें जब भैया हसन की वसीयत को पढ़ा है, अज़ादारो रिवायत के जुमले ये है, मक्तल लिखता है मौला हुसैन तड़पने लग गए, आंसू जारी थे मौला हुसैन के। अजरुकुम अल्लाह। मक्तल के जुमले ये हैं, जैसे ही मौला ने ये ताबीज पढ़ा है, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अपने कलेजे से कासिम को लगाया है। अब दोनों चचा भतीजे, मक्तल कहता है इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, यहाँ तक के दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो यहाँ पर एक जुमला मुझे कहने दीजिए, जब कोई बेहोश होता है तो आप क्या करते हैं? पानी का छींटा मारते हैं। करबला में तो पानी भी नहीं है, अगर बेहोशी से बाहर लाया जाए तो किस तरीके से लाया जाए? अजरुकुम अल्लाह। अब गशी से इफाका हुआ, चचा भतीजे अपनी हालत में आए। अब मेरे मौला हुसैन ने कहा कि कासिम इजाजत है जाओ। मक्तल लिखता है मौला हुसैन ने अपने हाथों से अमामा मंगवाया। भैया हसन का अमामा कासिम के सर पर रखा है। अमामा बड़ा नजर आ रहा था, कासिम का सर छोटा था। मेरे मौला हुसैन ने एक मर्तबा ज़िरा पहनाई है। मेरे मौला ने अपने हाथों से कासिम को घोड़े पर सवार किया है। अब जब कासिम जा रहे हैं तो अजीब अंदाज से जा रहे हैं। एक मर्तबा मक्तल की जानिब बढ़े हैं, बेहतरीन जंग की है, कई दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया है। एक मर्तबा कासिम के मुकाबले में अब एक पहलवान ने जब देखा, अजरक शामी उसका नाम है, जब अजरक शामी ने देखा कि कासिम किसी के संभालने में नहीं आ रहे हैं, कासिम हमलों पे हमले कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि अब मैं खुद कासिम के मुकाबले में जाऊंगा। अजरक शामी बहुत बड़ा पहलवान है। मौला हुसैन ने जब ये देखा अजरक शामी कासिम के मुकाबले में आ रहा है, मेरे मौला ने फरवा से कहा मैं फरवा अपने कासिम के लिए दुआ करो, अब बहुत बड़ा पहलवान कासिम के मुकाबले में आ रहा है।
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों एक मर्तबा अदरक शामी आया, अदरक शामी को भी वासिल जहन्नम किया है। अब वो मौका आया, किसी ने कैसा नेज़ा कासिम के मारा, उस पेट में लगता हुआ कमर से बाहर आ गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। मेरा मौला कासिम घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी, या अम्मत अदरिकनी, ऐ चाचा जान मेरी मदद को आइए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौला हुसैन ने जब ये सदा सुनी है ना भतीजे की, अपने भतीजे की सदा को जब सुना है, एक मर्तबा मौला हुसैन एक शिकारी उकाब की तरह झपकते हुए आगे बढ़े हैं, हमला करते हुए, फौज को हटाते हुए जब लाशे पर पहुंचे तो क्या देखा, इधर के घोड़े उधर चले गए हैं, उधर के घोड़े इधर आ चुके हैं। अज़ादारों, मौला हुसैन में और कासिम में एक फर्क है। मौला हुसैन का लाशा भी पामाल हुआ है, कासिम का लाशा भी पामाल हुआ है। अज़ादारों, आखिरी जुमला है, मेहंदी की ज़ियारत करेंगे। मौला हुसैन के लाशे में और कासिम के लाशे में एक ही फर्क है, मौला हुसैन का लाशा भी पामाल हुआ है, मौला कासिम का लाशा भी पामाल हुआ है। अज़ादारों, फर्क यह है, जब मौला हुसैन का लाशा पामाल किया जा रहा था, मौला के जिस्म जान नहीं थी, लेकिन जब कासिम के लाशे को पामाल किया जा रहा था, कासिम के अंदर थोड़ी नमक बाकी थी, थोड़ी जान बाकी थी। मेरा मौला किस तरीके से कासिम को गठरियों में समेट कर खेमे की जानिब चला।